अस्सलाम वालेकुम एंड राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। और आज के शो में मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करूँगी कि जब हम सुबह उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं, तो आँख खोलते ही अल्लाह हमें एक नया मौका देता है, बहुत से नए लोगों से मिलने का, बहुत सी नई चीज़ें सीखने का। तो आज इसी बात पर अमल करते हुए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ पूछेंगे। और बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताती हूँ। और हमारे साथ जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ असल में ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस से है, और उन्होंने जो है वो अपनी मास्टर्स डिग्री एंथ्रोपोलॉजी और इसके अलावा अपनी पीएचडी डिग्री उन्होंने एशियन सिविलाइजेशन में कंप्लीट की है, और रिसेंटली बहरिया यूनिवर्सिटी में एज अ परमानेंट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। और सब काफ़ी अक्सर स्पेशली आप लोगों ने उन्हें बैठक प्रोग्राम में देखा होगा। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो डॉक्टर अब्दुल वहीद राना साहब हैं। सो खुश आमदीद सर। कैसे हैं सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके शो में बैठा हूँ, आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा, सीखूंगा आपसे। बल्कि सर आपसे ज़्यादा हम सीखने वाले हैं आपसे, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपीरियंस कहाँ है। आप लोगों की बातों से, आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर हमें थोड़ा कुछ अंदाज़ा होता है कि असल में ज़िंदगी गुजारनी कैसे और क्या गलतियाँ नहीं करनी ज़िंदगी में। सर जो आपने ये ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस की तरफ फील्ड की तरफ जो आप आए हैं, सो ये बचपन से शौक़ था या फिर ज़िंदगी ला खड़ा किया इस मौके? बचपन से जो शौक़ की बात है ये एक मशहूर जुमला बन गया है जी। फिल्मी अदाकार कहते हैं मुझे बचपन से अदाकारी का शौक़ था, गुलकार कहता है मुझे गुलकारी का शौक़ था। मुख्तलिफ लोग अपने शोबों के हवाले से ये कहते हैं कि मैं बचपन से ये बनना चाहता था, ये हुआ, मैंने किया। लेकिन इस हद तक ये बात सच है कि बचपन से आदमी का रुझान एक तरफ होता है, उसे पता नहीं होता वो क्या करेगा, लेकिन एक तबई रुझान जिसको कहते हैं ना, एक नेचुरल उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी एक तरफ होता है। शायद मैं बचपन में ज़्यादा फितरत के करीब था, मैं कहानियाँ पढ़ता था, मैं शायरी बचपन में पढ़ता था, किताबें पढ़ने का शौक़ रखता था, लिटरेचर से इंटरेस्ट था। और फिर मेरे घर में मेरे वालिद भी मुझे कहानियाँ और नज़में सुनाते थे, शायरी पढ़ाते थे। तो मेरा रुझान इस तरह शायद डेवलप हो गया, कुछ तबई भी होगा, नेचुरल होगा। तो मैंने आगे चल के, वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट था जिस तरह पाकिस्तान में सब होते हैं, और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। मैं भी साइंस पढ़ता रहा। फिर एक स्टेज पे मैंने फ़ैसला किया कि मैं कहानियाँ लिखने वाला आदमी हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं न्यूटन और दूसरे साइंसदानों की बात करूँगा तो मुझ पे मेरे मुंह पे सजती भी नहीं है और मुझे करनी आती भी नहीं है। मैं ज़्यादा आसानी से बात करता हूँ हरमन हेस की, गैब्रियल गार्सिया मार्कीज़ की, पाब्लो नेरुदा की, मंटो की, इकबाल की, फैज़ की, नासिर काज़मी की, मुनीर नियाज़ी की। तो जब मैं इनकी बातें करता हूँ तो मैं इनसे हट के किसी और खाने में क्यों अपने आप को रख रहा हूँ? जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, आप वहीं मैं कंफर्टेबल हूँ और आसान। अब अगर तो मैं इस तरफ आ गया। फिर एंथ्रोपोलॉजी मैंने पढ़ी। यहाँ से दास्तान शुरू होती है। स्टूडेंट ऑब्वियसली जब आप किसी को गाइडेंस देते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, लेकिन सर अक्सर ज़िंदगी में कुछ ऐसे मरहले आ जाते हैं कि आप वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते। अब मेरी काफ़ी बंद है लिटरेचर की तरफ से, मैं अपनी नॉवेलिस्ट हूँ और बस सो कॉल्ड थोड़ा सा होता है या नहीं होता। जी बिल्कुल। सर अक्सर ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें, पेरेंट्स, आपने अपने शो में जो बैठक में ये बात की थी कि पेरेंट्स कहते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप खाएंगे, कमाएंगे कहाँ से? तो ये क्यों एक सोच आजकल के माशरे में है? ये आजकल के माशरे में नहीं है, ये हमेशा से रही है। देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो शेल्टर है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, और उसके बाद फिर आदमी की दीगर ज़रूरियात होती हैं, शोहरत और बड़ा मकाम और वगैरह वगैरह। माँ बाप आपके सबसे बड़े खैर खा होते हैं, इतने बड़े खैर खा होते हैं कि आपका बाप दुनिया का वाहिद आदमी है और आपकी माँ दुनिया की वाहिद औरत है जो अपने से बेहतर अपनी औलाद को देखना चाहती है। और कोई आदमी अपने से बेहतर नहीं आपको चाहता, लेकिन आपका बाप जहाँ पहुँचा है वो चाहता है आप वहाँ से शुरू करें। हर बाप की तरह
دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، وہ چاہتا ہے میرا بچہ میری بچی آگے جائے. ظاہر ہے اس کو سوچ کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو شعبہ بچوں کے لیے بہترین ہے، جہاں وہ بڑا مقام حاصل کر. جی پاکستان میں یہ ایک سنڈروم ہے اس کا کہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، اور اب اور بھی کچھ بزنس کے مضامین بھی آ گئے ہیں. لیکن ماں باپ پھر اس حوالے سے دیتے ہیں، مگر ان کو علم نہیں ہوتا. جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں، جو خود پروفیشنل ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں ان کے رجحان کو دیکھ کے کہ یہ بچہ سائنس میں چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ آرٹس میں چلے گا، لٹریچر میں چلے گا یا نہیں چلے گا. تو وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو. اور وہ لیکن ایسا کم ہوتا ہے. ماں باپ اکثر چاہتے ہی ہیں کہ یہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہو. ٹھیک سر، آپ نے جو بھی بات کی کہ میں شاعری پڑھتا ہوں، اور تو سر کون سے شاعر آپ کے نظر میں ہیں کہ ان کی شاعری مجھے افیکٹ کرتی ہے یا انسپائر کرتی ہے؟ جی بہت سے شاعر ہیں، بہت سے شاعروں کو پڑھتا ہے. ہر آدمی پھر شاعری کو پڑھنے کے لیے بھی اپنا ایک رجحان ہوتا ہے. آپ کی ذہن سے جو قریب ہوتا ہے شاعر، آپ اس کو پڑھتے ہیں. شاعر میں اگر کہوں گا کہ مجھے یہ شاعر پسند ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایک آدمی اتنے ہی زور کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ یہ کہے کہ مجھے یہ شاعر پسند ہے. تو ویسے میں جن شاعروں کو پڑھتا رہا ہوں، کلاسیکل شاعر تو ہیں ہی، اقبال ہے، غالب ہے، میر ہے، خسرو ہے. تو ان کو تو ہم کالج اسکول میں کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہی ہیں. لیکن میرے جو سب سے پسندیدہ شاعر ہیں جن کو میں پڑھتا رہا ہوں وہ بہت سے ہیں. لیکن فیض مجھے بہت پسند ہیں، مجھے منیر نیازی بہت پسند ہیں، مجھے ناصر کاظمی بہت پسند ہے. تو نثر میں بھی اس طرح میں نثر لکھتا ہوں، چونکہ شاعری لکھتا نہیں ہوں. اتنا بڑا کام ہے کہ میں نے کبھی اس گرم تار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو نثر میں لکھتا رہا ہوں. میری کہانیاں جو ہے اس کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، پڑاؤ سے پہلے شائع ہو چکی ہے. دوسری کتاب انشاءاللہ عنقریب امید کرتا ہوں کہ آ جائے گی. تو نثر میں بھی میں عالمی ادب کو پڑھتا رہا ہوں. ترجمہ میں نے کیا ہے. اردو لکھنے والوں میں کن کن کے نام لوں گا؟ منٹو، رنجن سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس. اچھا سر، یہ جو اکثر ہم لوگ سینٹنس یوز کرتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، یہ کافی جگہ ہمیں یہ فریز یوز کر لیتے ہیں، تو آپ کے حساب سے یہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے عام آدمی جو ہے، جب بھی ہم مثال لیتے ہیں نا کسی چیز کی، تو مثال لیتے ہیں عام آدمی کی، کیونکہ دنیا عام آدمی سے قائم ہے، خاص آدمی سے قائم نہیں ہے. بالکل بھی. خاص آدمی تو مثال ہوتے ہیں. خاص آدمی سوشل اینیمل نہیں ہوتے. عام آدمی سوشل اینیمل ہوتا ہے. خاص آدمی تو خاص ہوتا ہے، جی، اس کو تو تنہائی نہیں چاہیے، تنہائی اس کی دوست ہو جاتی ہے. درخت، پودے، پھول اس کے دوست ہو جاتے ہیں، سمندر دوست ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس سطح پہ جا کے ایسی محسوسات اور اس طرح سمجھنا شروع کرتا ہے آدمی. عام آدمی سوشل اینیمل ہے. انسان وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بندہ بندے کا دارو ہے. تو ہر آدمی کو ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کے لیے، دوستی کے لیے، بات کرنے کے لیے. ایک اینتھروپولوجسٹ تھیں مارگریٹ پیڈ، انہوں نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن از سوشلائزیشن. بات کرنا سوشلائزیشن ہے. بات کرنا جو ہے وہ سماج کا حصہ بننے کا عمل ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں کہ آدمی سوشل اینیمل ہے، تو یہ پوری دنیا جانتی ہے، انسانی معاشرہ جانتا ہے، قانون جانتا ہے. اور سوشل اینیمل ہے تو اسی لیے اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس کو سولیچیوڈ میں بھیجا جاتا ہے. جیل میں وہ سوشل اینیمل نہیں رہتا. تو یہ سزا ہے انسان کے لیے. لیکن سر میں کہتی ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے سولیٹیوڈ تو ایک بیسک ہے اکارڈنگ ٹو می. کیونکہ جب تک آپ اکیلے، اکثر میں کہتی ہوں کہ جب انسان کے اندر کافی شور ہوتا ہے اور وہ ان شور کی آوازوں کو دبانے کے لیے وہ باہر شور برپا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ باہر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ اندر کی اس آواز کو دبا سکے، اگنور کر سکے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خاص آدمی جو ہے وہ بننا پڑتا ہے ہر انسان کو ایک لیول پر آ کر؟ ہر آدمی کو کھانا کھاتا ہے انسان، ہر وقت کھانا نہیں کھاتا. جی، کھانا کی ضرورت ہے، 2 دفعہ کھاتا ہے، 3 دفعہ کھاتا ہے، لیکن باقی وقت وہ کھانا نہیں کھاتا. جی، پانی بھی اسی طریقے سے پیتا ہے.
سر نیند ہوا بھی کا اس کیا طرح کانسیپٹ کرتا ہے. ہو گیا اس میں؟ اب سانس تو سنیے پوری بات سن لیجیے. جی. میں اچھی بات کی, لیکن اسی طریقے سے تنہائی بھی ہے. وہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہماری ضرورتوں میں سے کھانے کی طرح, پینے کی طرح, ان تمام چیزوں کا ہماری زندگی کی ضرورت ہے. آپ سوشل اینیمل ہیں, لیکن سوشل اینیمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھ کے کسی آدمی سے یا معاشرے کے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور زندگی کی دوڑ میں لگ جائیں اور 24 آور راؤنڈ دا کلاک اس طرح کریں. ایک لمحہ ہوتا ہے جب آدمی تنہا بیٹھنا چاہتا ہے, اسے میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے, اسے کہیں سوچنا ہوتا ہے, تو وہ سوچنے کے لیے, میڈیٹیشن کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں سے کٹ کے آئندہ ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے. تو بس تنہائی اتنی ہے, وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے حساب سے تنہائی انسان کو بناتی ہے ایک بہتر انسان؟ کیونکہ سر میں نے یہ نوٹس کیا, اکثر میں اپنے لیے اس طرح کرتی ہوں کہ جو میں نے پورے دن میں کہتی ہوں کہ 1 گھنٹہ تو ہر انسان اپنی زندگی میں نکالے اور وہ پورا دن ریکال کرے کون سی جگہ پر اس کی غلطیاں تھیں, کیا اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ سر جب تک آپ اکیلے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو اپنے فلاس کا پتہ نہیں چلتا. جی میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی لوگوں سے ملتا ہے, پھر ملنا چاہتا ہے, ملتا ہے اور پھر ملنا چاہتا ہے. اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ تنہائی کا ہے. اس وقت آپ الگ بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں, کتاب بھی پڑھیں, وہ بھی تنہائی کا ایک بہترین ساتھی ہے. یعنی تنہا بھی ہوتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اب تو ہم ساتھ تنہا ہوتے ہی نہیں ہیں نا. گھر میں اگر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو ٹی وی لگا ہوتا ہے, ہم اس سے باتیں کرتے ہیں. اگر ٹی وی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ایک سیل فون موجود ہوتا ہے, اس میں ہم لیتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو تنہائی کے لمحے وہ ہوتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہ ہو, آپ صرف آنکھیں بند کر کے سوچتے رہیں. سر یہ جو آج کل ٹیلی فونز وغیرہ, فونز, سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہو چکا ہے, اگر ہم ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ لیکن پھر بھی ہم ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے, بات نہیں کرتے, تو آپ کے حساب سے اس میں غلطی کہاں ہے؟ دیکھیے جی, آدمی ہجوم میں بھی بعض اوقات تنہا ہوتا ہے. آپ بہت سے لوگوں میں ہیں لیکن آپ تنہا ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے, جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ. آپ کے اور ان کے درمیان بات کرنے کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے, محبت کا رشتہ ہی نہیں ہے, یا آپ قائم نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ سے قائم نہیں کرنا چاہتے. یہ سوشل میڈیا جو ہے اسے آپ سے لوگوں سے کاٹ رہا ہے. امیجز کے ساتھ اور فیک چیزوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن مضبوط کرتا جا رہا ہے. آپ وہ کچھ جان رہے ہیں جو شاید نہ جانیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن جن چیزوں کو جاننا ہوتا ہے, جیسے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے معاشرے کے دیگر لوگوں کو, وہ ہم نہیں جانتے. دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور ہم مشین کے ذریعے ایک فرضی انسانوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, اور اب تو ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ چیزیں بہت کچھ آ گئی ہیں. ان کے اوپر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے جاننے والے نہیں ہیں, ہم وہ امیجز ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. اصل آدمی کو ہم نہیں جانتے. تو ہم اصل آدمی کو چھوڑ کے ایک فرضی آدمی کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سوشل ڈائلما ہے اور اس کا ہم شکار ہو گئے. پوری دنیا شکار ہے, ہمارا معاشرہ زیادہ ہے. جی. سو سر آپ پیدا کہاں ہوئے اور زیادہ تر وقت آپ کا کہاں گزرا؟ میری کہانی بڑی دلچسپ ہے جی. میں پیدا ہوا لاہور میں. جی. اور لاہور میں بس پیدا ہوا, اس کے بعد میں یہاں آ گیا اسلام آباد میں. تو میں لاہور کا نام نہیں لیتا, یہ بددیانتی ہے, بے ایمانی ہے. میں کھل کے کہتا ہوں اس کو, میں اسلام آباد کا نام لیتا ہوں. یہاں رہا, یہیں پہ میں نے ارلی اسکولنگ مکمل کی. میرے والد یہاں تھے گورنمنٹ میں, اور اس کے بعد میں کالج میں پڑھتا رہا. میں یہیں پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پھر پڑھتا رہا. تو یہ شہر میرے سامنے تعمیر ہوا. اور قرۃ العین میں, آپ تو بچے ہیں, آپ لوگوں کو وہ وقت نہیں آپ نے دیکھا. میں نے اس شہر کو, اسلام آباد کو, اپنی حسین ترین صورت میں دیکھا ہے. تو میں نے جن شہروں سے عشق کیا وہ 2 تھے, لاہور, اسلام آباد. لاہور میری جائے پیدائش ہے, میری ماں کی جائے پیدائش ہے, تو مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے. اس کی کلچرل ڈیپتھ, لاہور میں بڑی کلچرل ڈیپتھ ہے. لاہور کے اندر ایک زندگی بڑی دلچسپ ہے. آپ لاہور جائیں تو آپ کو وہاں پر ایک آدمی نظر آئے گا جو شام کے وقت
کہیں مزدوری کر کے چھوٹا سا کام کر کے گھر آتا ہے اور اپنی موٹر سائیکل پر ایک بچے کو آگے بٹھاتا ہے, ایک بچہ پیچھے بیٹھتا ہے, پھر بیگم بیٹھتی ہے, اور وہ کسی جگہ کسی ٹھیلے پہ کسی دکان پہ جا کے سردیوں میں مچھلی کھاتا ہے اور گرمیوں میں کباب کھاتا ہے, چنے کھاتا ہے, لیکن وہ خوش ہے. یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ وہ لوگ خوش رہنا جانتے ہیں, اور خوشی تھوڑے میں بھی خوش رہنا جانتے ہیں. جی, ہر حال میں خوش رہنا جانتے ہیں, جی. اور ہر حال میں ناخوش رہنے کا بھی طریقہ ہے. وہ مجھے اپنے شہر اسلام آباد میں نظر آتا ہے, لیکن یہ شہر میرا جذباتیت کا رشتہ ہے. میں یہاں بڑا ہوا, میں نے اس شہر کو اس وقت دیکھا ہے جب یہاں 8 مہینے 9 مہینے برف باری تو نہیں لیکن بارش بہت ہوتی تھی اور سردیاں ہوا کرتی تھیں, لمبی طویل جاڑے ہوتے تھے, اور یہ تمام بلو ایریا جس کو ہم کہتے ہیں, یا اسلام آباد کے اندر جو نئے سیکٹر بن گئے ہیں, یہاں جھاڑیاں تھیں, درخت تھے, پیڑ تھے, سبزہ تھا, حسین ترین شہر تھا. اور میرا بچپن اس حسن کے ساتھ گزرا. میں بڑا ہوا, میں بڑا ہوتا گیا, اور شہر بھی جو ہے وہ بڑا ہوتا گیا, عمارتیں بھی بڑھتی گئی, عمارتیں بڑھتی گئیں, اس کا نیچرل حسن جو تھا وہ خراب ہوتا چلا گیا. آج اسلام آباد کا بچا کھچا حسن جو ہے وہ قائم ہے, اللہ کرے کہ قائم رہے, مزید خراب نہ ہو. تو وہ حسین اسلام آباد میری آنکھوں میں بسا ہوا ہے. تو یہاں 2 شہروں میں پھر میں باہر چلا گیا پاکستان سے پڑھنے کے لیے. کینیڈا چلا گیا, پھر مختلف ملکوں میں پڑھا, انگلینڈ میں موقع ملا پڑھنے کا, اسکینڈینیویا میں موقع ملا, لیکن ہر جگہ جا کے میں بڑا اداس ہوتا تھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں اسلام آباد میں چلا جاؤں. یہاں کی گلیاں سڑکیں میرے سامنے بنی ہیں نا, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں گا تو اسلام آباد کو کچھ ہو جائے گا. جی, میری خوشی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے میں نے پکڑا ہوا اسلام آباد کو, مجھ سے قائم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مجھ جیسے آئے چلے گئے, میں تو ایک عام سڑکوں پہ پھرنے والا آدمی ہوں, لیکن مجھے لگتا تھا کہ اسلام آباد میرے بغیر اجڑ جائے گا. تو یہ محبت اسلام آباد کے ساتھ ہے. تو بس یہ میری کہانی ہے جہاں میرا. اور سر جو اسلام آباد میں جو آپ کا ٹائم گزرا بچپن, اس کے ساتھ یادیں تو کافی اٹیچ ہوں گی. بہت زبردست یادیں ہیں. اور سر اسکول ٹائم, کالج ٹائم, ذرا تھوڑا اوور ویو مجھے بتائیں. یونیورسٹی. جی اسکول دیکھیں جی, اسکول تو میں اسلام آباد میں پڑھتا. اسکول کے بعد میں کالج میں پڑھا راول پنڈی گارڈن کالج میں, کیونکہ وہ بڑا نامور مشہور کالج تھا. پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی میں چلا گیا. اور یہ تینوں جگہ کے تجربات جو ہیں وہ مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں یکسانیت بھی ہے. کچھ اسکول کے ساتھی تھے جو کالج میں ساتھ چلے گئے, کچھ کالج کے ساتھی تھے یونیورسٹی میں ساتھ چلے گئے, لیکن کچھ اسکول کے تھے جو کالج میں نہیں تھے, یونیورسٹی میں آ کے پھر ہمارے ساتھ مل گئے. تو ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو زندگی کا بہترین ٹائم, کالج میں بہترین ٹائم, اسکول میں اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین ٹائم گزارا. تو اسلام آباد اس وقت بن رہا تھا, اور اس وقت کی یادیں تو بے شمار ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کے, جن کے ساتھ ہم اسکول میں پڑھے, اور پھر وہ بڑے نامور لوگ ہوئے. ان کے نام نہیں لے سکتا, کچھ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور ان کا اس لیے نام نہیں لوں گا, اور کچھ کا نام لوں گا تو ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں, وہ ذاتی طور پہ دوست ہیں. کچھ کھلاڑی ہو گئے بڑے مشہور, لیکن کچھ آرٹسٹ ہو گئے, کچھ رائٹر ہو گئے. تو سر ان کے ساتھ آپ کا تعلق ابھی تک ویسا ہی ہے, یا پھر تھوڑا منقطع ہوا ہے تھوڑا تعلق, یا پھر باتیں؟ جی, میرا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے, میں عجیب سا آدمی ہوں, میرا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا. میرے جتنے دوست ہیں وہ میرے اسکول کے دوست ہیں, یا زیادہ سے زیادہ کالج کے ہوں گے. اور دیکھیے قرۃ العین, دوستیاں اور تعلق جو پرانے ہی صحیح ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب آپ کو پرانے دوست اس لیے درکار ہوتے ہیں, میری عمر میں آ کے بڑے ہو جاتے ہیں آپ, تو آپ کو پرانے دوست چاہیے ہوتے ہیں. پرانے دوست آپ کو یاد دلاتے ہیں پرانا وقت. آپ کے نظریے سے بھی سر وہ سوچتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے. بالکل, بڑی اچھی بات کی آپ نے, بالکل سوچتے ہیں. دیکھیے ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم اس وقت کی باتیں کرتے ہیں جب میں لڑکا تھا. تو اب مجھے آپ لڑکا نہیں کہیں گی, کوئی اور نہیں کہے گا, وہ آدمی مجھے لڑکا ہی سمجھتا ہے. میں اس کو لڑکا سمجھتا ہوں جو میرے ساتھ لڑکپن گزار چکا ہے. میرے ساتھ کالج کی باتیں آپ نہیں کریں گی. آپ کے زمانے کا کالج, میرے زمانے کا کالج, زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ آدمی اس کالج میں پڑھا ہے جہاں میں پڑھا تھا.
ہم اس زمانے کو یاد کرتے ہیں, اکٹھے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں, یاد نہیں کرتے, ہم ایک جست لگاتے ہیں, ایک جمپ لگاتے ہیں اور اس کالج میں پہنچ جاتے ہیں, اس کلاس روم میں پہنچ جاتے ہیں, اس کی کرسیوں کو, اس کی میزوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. جی. یونیورسٹی میں اس طرح ہوتا ہے, وہ گلیاں, وہ سڑکیں یاد آتی ہیں. تو وہ ایک رومانس ہے جو زندگی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا, مجھے اس لڑکپن کے مرنے سے ڈر لگتا ہے جو میرے اندر کہیں زندہ ہے. میرے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہے, وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ زندہ ہے. آپ کا لائیولی پارٹ آپ کے اندر زندہ ہوتا ہے, تبھی آپ اصل معنوں میں زندہ ہوتے ہیں. بالکل, بڑی آپ شاعرانہ بات کر رہی ہیں لیکن خوبصورت بات ہے. اگر آپ کو ایک بات ہے, کوئی شعر یاد آتا ہے یا پھر, تو ضرور سر. اس کے علاوہ سر آپ نے بھی کہا کہ آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. بالکل, اور بدتر بھی نہیں ہونے دیتا ان سم سینسز, کیونکہ اکثر انسان جب پرانے وقت میں چلا جاتا ہے تو آج کا دور تھوڑا ٹھہر جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تھوڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ وہ وقت بہت اچھا تھا, آج کا وقت بھی اچھا ہے, لیکن اس وقت کی یادیں, اس وقت کی باتیں تھوڑی الگ تھیں. لیکن میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ بے شک میرا وقت اچھا تھا, لیکن آج کا وقت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اگر میں دیکھتا ہوں, دیکھیں آپ لوگ, آپ کی جنریشن میری جنریشن کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی, کمیونیکیٹ نہیں کرتی. گھر میں آپ کے بچے, ان کی مصروفیات علیحدہ ہے, آپ کی زندگی کی مصروفیات علیحدہ ہیں, وہ آپ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا. جنریشن گیپ کا ایک لفظ ہے, بڑا آرتھوڈاکس, بڑا پٹا ہوا لفظ ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں. جی. لیکن جب میں اس یونیورسٹی میں آتا ہوں پڑھانے کے لیے, روزانہ صبح پہنچتا ہوں, شام کو جاتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے جنریشن گیپ کہیں نہیں ہے. یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ میری کمیونیکیشن اتنی ہے جو ہم عمروں کے ساتھ بھی نہیں ہے. جب میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ اتنی باتیں نہیں کر سکتا جتنی ان کے ساتھ کرتا ہوں. ان کے پاس یادیں ہیں, خوبصورتیاں ہیں, بچپن ہے, آپ کے پاس زندگی ہے. اس جنریشن کے پاس بہت کچھ ہے جو میں نے دیکھا ہے, اس کو استعمال نہیں کیا, ایکسپیرینس نہیں کیا. وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور جب وہ شیئر کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں, ایسا ہوتا ہے کہ میں رچ ہو گیا ہوں, انرچ ہو گیا ہوں, مجھے بہت کچھ ملا ہے. تو اس لحاظ سے ہر زمانہ خوبصورت ہے. آج کی جنریشن باخبر ہے, بہت جانتی ہے, بہت اچھی باتیں اس کے پاس ہیں, وہ شیئر بھی کرتی ہے. لیکن ہمارے اندر یہ خرابی ہے کہ ہماری, جو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اسے شیئر نہیں کرتے, ان کی باتیں سنتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں, ان کو اتنا نہیں پتہ, اور ہمیں بہت پتہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو بہت کچھ پتہ ہے. جی سر. ان کی باتیں سن کے ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے, آپ اسے انجوائے کریں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. سو وی آر رائٹ بیک, اور ہماری گفتگو جو ہے وہ کافی بہترین چل رہی تھی, اور یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے میں سر سے کویشچن کروں گی کہ سر, آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ میں نے کافی ملکوں میں بھی وقت گزارا ہے, تو ذرا وہ ایکسپیرینس بتائیں, ان کے کلچرل کیا ڈائیورسٹی تھی, اور پاکستان کا کلچر, ان کا کلچر. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بہت سا وقت گزارا ہے. میں نے بہت سے پڑھنے کے لیے میں گیا 2-3 دفعہ, اور باقی دفعہ میں سرکاری مصروفیات کے حوالے سے, میں ظاہر ہے پلاننگ کمیشن سے وابستہ تھا,
اور بیوروکریسی کا حصہ تھا، تو مجھے ملکوں میں جانا پڑا، بہت سے ملکوں میں، اور میں نے ان کو دیکھا. لیکن تعلیم کے سلسلے میں آپ جاتے ہیں تو زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے. بنیادی طور پہ جب میں لمبا عرصہ گزارا وہ تو میں نے کینیڈا میں گزارا، اور اس کے بعد مجھے انگلینڈ میں بھی موقع ملا اور ناروے میں بھی موقع ملا، اور چھوٹے چھوٹے بہت سی ٹور ہوئے مختلف ملکوں کے. ساری دنیا کے اندر ایک بات مشترک ہے، وہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا ساری کی ساری بہت خوبصورت ہے. اور دوسرا میرا تجربہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے لوگ بھی خوبصورت ہیں. مجھے کسی ملک کے لوگوں سے کبھی شکایت نہیں ہوئی. میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے اچھے لوگ ملے ہیں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ دنیا کے اندر ساری قوموں کے، سارے ملکوں کے لوگ جو ہیں ان کے اندر اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے کلچر کے حساب سے ایک حسن موجود ہے. اور میں انتھروپولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں ایک بات پڑھی ہے اور بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، اسے کہتے ہیں کلچرل ریلیٹیوزم. کہ آپ چیز کو اس کے حوالے سے دیکھیں. جو آدمی، کسی ملک کا آدمی کس طریقے سے رہتا ہے، یہ سوچیں کہ وہ ایسا کیوں رہتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں رہتا تو یہ بھی نہیں رہتا، کیوں نہیں رہتا اس طرح. میں شلوار قمیض پہنتا ہوں، یہ کیوں نہیں پہنتا. اور قرۃ العین حیدر تو میں نے ویسے مشہور رائٹر تھیں اس لیے منہ سے میرے حیدر نکل گیا. قرۃ العین جو ہے وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں، تو امریکہ کی لڑکیاں شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتی. تو پھر تو یہ میرا ایتھنو سینٹرک اپروچ ہے. مجھے دنیا کے سارے لوگ برے لگیں گے. اگر میں سوچوں کہ دنیا کے لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں اور لباس پہنتے ہیں تو مجھے اچھے لگیں گے. اس لحاظ سے دنیا کی ڈائیورسٹی اصل میں اس کا حسن ہے. مجھے کینیڈا کے لوگ بڑے اچھے لگے، بڑے پرامن تھے. زیادہ آنے جانے کا تو وہاں رواج نہیں ہے لوگوں میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ پرامن لوگ ہیں اور صاف ستھرے لوگ ہیں. میں نے ان سے سیکھا ایک سبق، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے صفائی میرا ایمان کا آدھا حصہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں. صفائی ان سے سیکھی. بہت اچھا ملک ہے، وہاں پہ فرانسیسی اور انگریزی بولنے والے دونوں لوگ رہتے ہیں. اور جس یونیورسٹی میں میں پڑھتا تھا وہ بائی لنگول تھی، یونیورسٹی آف واٹاوا، تو وہاں فرینچ میں اور انگریزی میں ایک ہی مضمون کو پڑھایا جاتا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کے کہ ہمارے بعض ٹیچر جو تھے وہ انگریزی میں یعنی انگلش میں کلاس لیتے تھے اور وہی کلاس فرینچ میں بھی لیتے تھے جا کے. اور میرے ایک پاکستانی پروفیسر بھی اتفاق سے وہاں تھے، وہ بھی 3 زبانوں میں پڑھا سکتے تھے، انگلش میں، فرینچ میں اور اسپینش میں. تو کیوبا میں جا کے وہ اسپینش میں بھی یونیورسٹی میں کیوبا میں ہوانا میں پڑھاتے تھے بچوں. تو سر وہ فرینچ اور اسپینش جب وہ ٹیچرز اس میں لیکچر ڈیلیور کرتے تھے تو تھوڑی کیوریوسٹی ہوئی، کبھی سوچا کہ مجھے بھی آنی چاہیے لینگویج؟ جی کیوریوسٹی ہوئی، بلکہ سچی بات آپ کو بتاؤں، مجھے خاصا حسد ہوا کہ میں نے کہا کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا اس لیے نہیں ہوں کہ وہ میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں، ان جیسا ہونا چاہتا ہوں، ہو نہیں سکتا. اور وہ پاکستانی تھے، ان کا نام بھی لینا بہت ضروری ہے. اللہ انہیں صحت مند رکھے اور تندرست و توانا رکھے. ان کا نام تھا پروفیسر ناصر اسلام. تو پاکستان کے لیے عزت کا باعث تھے. کینیڈا میں پاکستان کا ایک جھنڈا بلند کرتے تھے اس لیے کہ وہ لائق پروفیسر تھے، اور پاکستانی لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستانی لائق فائق لوگ ہیں چونکہ ناصر اسلام پاکستانی ہیں. مجھے ناروے بھی اچھا لگا. ناروے اس لیے اچھا لگا کہ سمندر ہے پھیلا ہوا، اور ناروے کے لوگ بڑے چھپے ہوئے لوگ ہیں، بڑے پردہ نشین قسم کے لوگ ہیں. بات چیت نہیں کرتے، الگ تھلگ رہتے ہیں، لیکن برے لوگ نہیں تھے. ان کے اندر کچھ برے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن قوم بری نہیں ہے. وہ برے لوگ بھی اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کچھ اظہار کے نام پہ انہوں نے بہت برے کام شروع کیے، لیکن ان کو نارویجین بھی پسند نہیں کرتے. ابھی حالیہ واقعہ بھی ہوا ہے بڑا برا، لیکن ادروائز وہ لوگ پرامن لوگ ہیں.
اور سر اتنا ٹائم جو آپ نے وہاں پر گزارا تو کوئی لینگویج آپ نے سیکھی؟ جی نہیں، میں سیکھ نہیں سکا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے انگریزی میں ضرورت پڑتی تھی اپنا لکھنے کی اور پڑھنے کی. تو اگر زبان سیکھتا تو ٹائم بہت چاہیے تھا، وہ میں دے نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنا ختم کرنا تھا اور واپس آنا تھا. ملکوں میں ایک ملک ہے جو مجھے بڑا حیران کن لگا، وہ ہے جاپان. مجھے جاپان میں تقریباً 3.5 مہینے رہنے کا موقع ملا ٹوکیو میں، اور دوسرے شہروں میں گیا. وہ ایک عجیب ملک ہے جس کا مینجمنٹ سسٹم امریکی مینجمنٹ سسٹم سے بالکل مختلف ہے، الٹا ہے. جی. امریکی انڈیویجول مینجمنٹ سسٹم ہے، انڈیویجول کی بہت اہمیت ہے امریکہ میں. جاپانی جو ہے وہ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں، یعنی ان کا لائف ٹائم امپلائمنٹ ہے. وہ اپنے آپ کو مثلاً اگر ایک امریکی ہے، وہ کسی امریکی کمپنی میں کام کرتا ہے، میکڈونلڈ میں کام کرتا ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا نام ڈیوڈ ہے. اس سے پوچھیں، وہ کہے گا آئی ایم ڈیوڈ اور آئی ورک ان میکڈونلڈ. ٹھیک. لیکن جاپان میں اگر کوئی آدمی ٹیوٹا میں کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا نام بی کانگ ہے، میں ٹیوٹا میں کام کرتا ہوں. وہ کہے گا آئی ایم ٹیوٹا، مائی نیم از بی کانگ. کمپنی کو پہلے لائے گا. ایسوسیشن ود کمپنی ود انٹرپرائز، یہ اس کا کلچر ہے. تو سر یہ لائلٹی نہیں ہے جس چیز میں آپ دیکھیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لائلٹی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ دونوں سسٹم کامیاب ہیں. اور یہ زبردست مثال ہے کہ امریکی سسٹم بھی مینجمنٹ کا کامیاب ہے، اور جاپانی سسٹم جو کہ گروپ کی صورت میں ایسوسیشن، یعنی کارپوریشن فرسٹ اینڈ دا انڈیویجول سیکنڈ. امریکہ میں انڈیویجول فرسٹ اینڈ کارپوریشن سیکنڈ، لیکن دونوں کامیاب ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ سسٹم کون سا ہے، کامیابی اس بات میں ہے کہ سسٹم کو کتنی ایمانداری سے چلایا جا رہا ہے. بالکل. تو دونوں سسٹم چونکہ ایمانداری پہ استوار ہیں اپنے اپنے نظام سے، تو اس لیے دونوں میں کامیاب ہیں. آپ دیکھیں وہ بھی کامیاب ہوئے، ہم بھی کامیاب، یعنی امریکی بھی کامیاب، جاپانی بھی کامیاب. جی. امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، وہ بھی ڈیموکریسی ہے، اور برطانیہ میں پارلیمنٹری ہے اور مونارکی بھی ہے، ساتھ ایک مونارک بھی ہے، وہ بھی کامیاب ہے. ایمانداری پہلی چیز ہے. بالکل. سر مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک سیکنڈ ایئر میں پطرس بخاری نے ایک سفر نامہ لکھا تھا جس میں وہ چین گئے تھے. تو پطرس بخاری نے لکھا، ابن انشا نے لکھا. ہاں، ابن انشا کا تھا، سوری. تو انہوں نے لکھا تھا چلتے ہو تو چین کو چلے. جی 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 بھائی. تو سر آپ نے وہاں وقت گزارا، مطلب چین اور جاپان. چین بھی گیا ہوں میں. جی. تو آپ کو ان کے سفر نامے اور اپنی جو لائیولی ایکسپیرینس تھا اس میں فرق محسوس ہوا یا پھر سیم تھا، کس حد تک؟ دیکھیے، جو سفر نامے ہیں ابن انشا کے، جی، وہ لکھے ہوئے ہیں 70s کے. 70 میں چین بالکل مختلف تھا. جاپان تو ترقی کر کے بہت آگے بڑھ گیا، لیکن اس کا نظام وہی تھا. لیکن چین کے اندر سن 70 میں جو نظام تھا، 70 کی دہائی میں جو ابن انشا نے لکھا اپنی کتاب میں، سفر نامے میں، وہ اب نظام نہیں ہے. میں نے چین کو پہلی دفعہ دیکھا 2014 میں. ٹھیک ہے، 2014. جی 2014 میں. اور سیکنڈ ٹائم میں گیا 2017 میں. جی. دوبارہ. تو مجھے چین کو میں نے جب دیکھا تو چین بدل چکا تھا. میں نے بدلا ہوا چین دیکھا ہے. میں نے وہ چین دیکھا ہے جس میں لوگ بند کوٹ پہن کے نہیں پھرتے، بلکہ یہ میری جیسی ٹائی اور کوٹ پہنے پھرتے ہیں. اور وہاں پر بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، انٹرنیشنل چینز ہیں، میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، اور پیزا ہٹ ہے، اور امریکی کافی ملتی ہے، اور برطانوی فش اینڈ چپس ملتا ہے، اور لیبنیز فوڈ ملتا ہے. تو اب بیجنگ، شنگھائی اور تمام شہر بدل چکے ہیں. تو میں نے بدلا ہوا چین دیکھا، تو میرے لیے تو وہی تعارف ہے چین کا. میں نے پچھلا چین نہیں دیکھا، کمپیریزن میں نہیں کر سکتا. جی. وہ سفر نامے ہمیں جو بتاتے ہیں وہ حصہ بن گیا ہے ہماری لٹریچر کا بھی اور تاریخ کا بھی. بالکل. جاپانیوں کا جو نظام ہے وہ بہت محنت پہ استوار ہے. جاپانی بہت محنتی لوگ ہیں، چینی بھی بہت محنتی ہیں، ٹائم کے بہت زیادہ پابند ہیں. ایک جو حیرت کی بات ہے کہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ٹوکیو سے میں سوار ہوا اوساکا جانے کے لیے. جی.
ان کی بلٹ ٹرین میں، یہ بات ہے بہت پرانی، آج کی بات نہیں ہے، میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اوساکا، جس ٹرین کو کہتے ہیں شنکانسن ہکاری ایکسپریس، بلٹ ٹرین آپ نے جس کا نام سنا، وہ مجھے لے کے میں اس میں سوار ہوا، جا کے اوساکا اترا 3 ساڑھے 3 گھنٹے کے بعد. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دوپہر کو 3:07 پہ اس نے اوساکا پہنچنا تھا اور 3:07 پہ ہی پہنچی. تو میں اتنا لمبا سفر، 700-800 کلومیٹر، اور آ گئی وہ ٹائم پہ. میں نے اپنے جاپانی ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ ٹرین 3:07 پہ ارائیول تھا اور وہی اسی ٹائم پر ہی 3:07 پہنچی. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان کے لیے حیرت نارمل کی ہے. بات آپ کے لیے یہ ہوتی کہ 3:09 پہ پہنچتی، پھر آپ حیران ہوتے. تو ٹائم پہ پہنچنا تو حیرت کی بات نہیں ہے، یہ ٹائم کی وہاں اہمیت ہے. اور اتنے وہ پنکچوئل ہیں. چینی بھی بہت پنکچوئل ہیں، ارلی رائزرز ہیں دونوں قومیں، جی بہت صبح اٹھتے ہیں، اور ان کا نظام جو ہے ویسٹرن انفلوئنس بہت زیادہ ہے، لیکن جاپانی اور چینیوں کے اندر ان کا اپنا جو رنگ ہے وہ اب تک قائم ہے، اور اسے آپ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، لیکن سبق بھی اس سے سر، ملتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی کینیڈا کی بات کی اور جاپان کی بات کی کہ وہ وقت میں بہت پنکچوئل ہیں اور ارلی رائزرز ہیں، اور کینیڈا کے لیے آپ نے کہا کہ کافی صفائی ان میں ہے، جی جی. لیکن سر پھر بھی یہ تعلق پاکستان سے، آپ کا اسلام آباد سے کافی گہرا تعلق ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انسان کو جو چیز کھینچ لاتی ہے واپس اپنے کلچر کی طرف، اپنی انہی جگہوں کی طرف، تو کیا وہ ایموشنل کنیکشن ہے یا پھر کچھ اور؟ دیکھیے، ہر چیز لوٹ کے اپنی اصل کی طرف آتی ہے. بالکل. ہمارا اصل یہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، جذباتی طور پہ کنیکٹڈ ہیں، اور ہم اس سے باہر جب جاتے ہیں ہمیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اور بڑا شدید تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں. یہاں آپ اجنبی نہیں ہیں، یہاں کی مٹی، یہاں کے پیڑ، یہاں کے پودے، یہاں کے پھول آپ کے اپنے ہیں. وہاں پہ جو کچھ ہے کسی کا ہے. کسی اگر مہمان جاتے ہیں نا آپ، جی. اس کا گھر اچھا ہوتا ہے، آپ تعریف کرتے ہیں، آپ کا گھر بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو نیند آتی ہے وہ اپنے گھر میں آتی ہے. بالکل. اور اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، بڑا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے کہ اپنی اصلیت کے اندر واپس آنا اور اپنی اصلیت کو پہچاننا اور اس میں سروائیو کرنا. اس کے اوپر دنیا کا سارا ادب بھر پڑا ہے اس کے اوپر. جی سر، میری اماں اکثر اس بات کی ذکر کرتی ہیں کہ بیٹا آپ ایک پیڑ کی طرح ہو، جب آپ اپنی جڑیں چھوڑ دو گے تو آپ، وہ پیڑ جو ہے وہ پھر کھڑا، ایک شان سے کھڑا نہیں رہ سکتا. تو جب تک آپ اپنی جڑوں کے ساتھ کنیکشن میں ہیں اور وہ مضبوط ہیں تو آپ ہیں، ورنہ تو آپ نہیں. جی صحیح ہے، بالکل. جڑوں کے ساتھ آپ جڑتے ہیں اصل میں، ایک تو اس لیے جڑتے ہیں کہ آپ کے، دیکھیے لٹریچر کی، میں چونکہ لکھتا ہوں اور میں ادب کی بات مجھے کرنی پڑے گی. میرے ایک رائٹر ہے کولمبیا کا، بڑا مشہور ادیب، کہانی کار، ناول نگار، گابریل گارسیا مارکیز. اسے 1982 میں ادب کا انعام ملا. اس نے بہت سے مارکا تولار ناول لکھے، آج بھی بیسٹ سیلر ہے، اور اس کی بہت سی کہانیاں. اس کا ایک چھوٹا سا ناول میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، این انکریڈیبل ٹیل آف انوسینٹ ایرینڈرا اینڈ ہر آرٹس گرینڈ مدر. اس کا ایک ناول ہے 100 ایئرز آف سالیچیوڈ، تنہائی کے 100 سال. ٹھیک. 100 ایئرز آف سالیچیوڈ میں ایک جملہ ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک تلاش کر رہے ہیں ایک جگہ جہاں پہ وہ اپنا گاؤں بسا سکے، رہ سکے. تو پھر کچھ دن رہنے کے بعد چلتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمیں یہیں رہنا چاہیے. تو جو قبیلے کا سردار ہے وہ پوچھتا ہے کیوں رہنا چاہیے؟ تو کہتا ہے کہ اس لیے رہنا چاہیے کہ یہ ہماری جگہ ہے، وی بلانگ ٹو دس پلیس، تو وی شوڈ لیو ہیئر. تو وہ کہتا ہے نو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، اور ہم جگہ سے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے. جی. کوئی جگہ آپ کی، پھر وہ نہیں. جواب دیتا ہے کہ کوئی جگہ اس وقت تک آپ کی نہیں ہو جاتی جب تک آپ اپنے کچھ پیاروں کی قبریں وہاں نہ بنا دیں. بالکل. کیا تو ہماری خوبصورت کوئی بات. قبر یہاں نہیں ہے، تو یہ ہمارا ٹھیک ہے. نہیں ہے.
تو پاکستان میں ہمارے سب لوگوں کی قبریں ہیں پرانوں بزرگوں کی, تو پاکستان ہی ہمارا ہے. سو سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, یا کھانے کے شوقین ہیں آپ تھوڑا؟ میں جی ویسے میرا وزن دیکھ کے لگتا ہے کہ میں کھاتا زیادہ ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کھانے کا شوقین ہوں مگر کم کھاتا ہوں. جی. اور کھاتا اپنی پسند کی چیزیں ہوں, اور میری جو بہترین پسند کی چیزیں ہیں وہ سب بہت ہی دیسی ہیں اور بہت سستی ہیں. تو مجھے اگر آپ اپنے گھر میں مہمان بلائیں گی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں سادہ چیزیں کھاتا ہوں, میں سبزیاں شوق سے کھاتا ہوں, اور میں کچھ ٹپیکل پاکستانی چیزیں ہیں وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں. مثلا میں نان چنے لاہور کے بہت شوق سے کھاتا ہوں. مثلا مجھے مچھلی بہت پسند ہے جی. لاہوری فش فرائیڈ مجھے بہت پسند ہے. ہاں میں باقی چیزیں بھی, مگر اگر میرے پسندیدہ کھانے پوچھے جائیں تو مجھے کھانے یا تو یہ لاہور کی 2 چیزیں بتائی یا پشاور کے کھانے پسند ہیں مجھے. تو میں صرف یہ ہوا کہ میں پٹھان نہیں ہوں, ورنہ میں کھانے کے معاملے میں پٹھانوں کا عاشق ہوں, کیونکہ جو کھانا وہ کھاتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے. نمکین گوشت بنانا, اور جس طرح وہ ٹکا بناتے ہیں بغیر مسالہ لگائے, یہ پٹھانوں کا کمال ہے کہ وہ بغیر مسالہ لگائے اس کو جلنے نہیں دیتے. وہ مجھے بہت پسند ہے, بڑے شوق سے کھاتا ہوں. اور دال کھاتا ہوں, سبزی کھاتا ہوں, لیکن یہ میں نے بتایا کہ باہر کی چیزیں مجھے باربیکیو پسند ہے, اور وہ بھی کے پی کا باربیکیو. ٹھیک ہے سر, ہم اپنا شو وائنڈ اپ کرتے ہیں صرف آخری کویشچن کے ساتھ. سر کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے آج تک آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا انحصار اس ایک چیز پر ہے, تو وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا سارا انحصار جو ہے وہ اپنی فیملی پہ ہے. آئی لو مائی فیملی. میں سچی بات ہے کہ اپنے گھر سے 2-4 دن کے لیے باہر جاتا ہوں تو میں بڑا اداس ہو جاتا ہوں. مجھے اپنے فیملی یاد آنے لگتی ہے, جس میں اگر میری بیگم سن رہی ہوں تو وہ بھی شامل ہیں, میرے بچے بھی شامل ہیں. اور میں ایک باوجود بہت گھومنے پھرنے والا آدمی ہونے کی حیثیت کے باوجود, آوارہ آدمی ہونے کی باوجود, میں ایک فیملی والا آدمی ہوں. تو مجھے اپنے بچے, اپنی فیملی بہت اچھی لگتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سب کو لگے, کیونکہ یہی لائف ہے, یہی زندگی ہے. اور تھینک یو سو مچ سر, آپ شو میں آئے اور آپ نے شو کو 4 چاند لگا دیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ سر, اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا شو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور پھر دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.